अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाय की प्याली में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर, आज एक बहुत ही हसास मौजू है जिस पे मैं चाहूँगी कि आप बात करें। सर, तौहीन मज़हब का जो एक जुर्म है वो बहुत ही बड़ा जुर्म है और बहुत ही हसास जुर्म है अगर मैं कहूँ। तो सर, जब भी किसी फ़र्द पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है तो लोगों का हजूम जज्बात में आके मार ही देता है। लेकिन सर, कुछ अपराध ऐसे भी होते हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर वो आगे की कार्रवाई चलती है, लेकिन ये भी देखा जाता है कि इंसाफ के लिए कोई आज़ाद माहौल नहीं मिलता। तो सर, पिछले दिनों भी हम देख रहे हैं कि एक स्कैंडल सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल पे भी हमें बहुत ज़्यादा खबरें सुनने को मिल रही हैं। तो एक स्कैंडल हमारे सामने आया कि कोई एक मुनज़्ज़िम गिरोह है जिसके तहत ये सारी साजिशें हो रही हैं। कुछ वालिदैन भी ऐसे हैं जिनके दावे सामने आ रहे हैं कि हमारे बच्चों पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो झूठे हैं। और फिर अगर हम पिछले साल की बात करें तो उसमें भी एक स्पेशल रिपोर्ट जो है वो सामने आती है और उसमें भी ये बताया जाता है कि एक मुनज़्ज़िम गिरोह है जो सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप या फेसबुक के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म की साजिशों के तहत नौजवानों को फंसाया जाता है। तो एक ट्रैप किया जाता है नौजवान नस्ल को। तो और उस रिपोर्ट में ये भी था कि एक बहुत बड़ी तादाद है नौजवानों की जिसको बेगुनाह कैद किया गया है और मुख्तलिफ़ जेलों में आज भी वो नौजवान कैद हैं। तो सर, तौहीन मज़हब, सबसे पहले चाहूँगी कि आप इस पे रोशनी डालें कि ये क्यों हमारे यहाँ होती है और वाकई और जिस तरह के दावे सामने आ रहे हैं और फिर एक गिरोह के हवाले से बहुत ज़्यादा तबसरे किए जा रहे हैं। तो आपसे जानना चाहूँगी कि इसमें कितनी सदाकत है कि क्या वाकई कोई गिरोह है जो इस साजिश के तहत काम कर रहा है, क्या है मामला? देखिए हुरैन, तौहीन मज़हब का जो कानून है ये पूरी दुनिया में है, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है। कि कोई भी शख्स अगर मज़हब की तौहीन करता है या मज़हब से वाबस्ता जो शिआर हैं उनकी तौहीन करता है तो उन्हें उसकी जो है वो सज़ा दी जाती है और सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ बाज़ औक़ात मसाइल को हल करने के बजाय उन मसाइल की कई एक और जहतें जो है वो हमारे सामने आती हैं। यानी आप देखिए कि हम एक बड़ी मौका परस्त किस्म की कौम बनते जा रहे हैं। यानी आप देखिए ना कि बजाय इसके कि कोई मसला हल किया जाए, हमारे यहाँ क्या होता है, पहले एक मसला पैदा किया जाता है, फिर उसे हल करने की कोशिशें की जाती हैं, या फिर यूँ समझिए कि फिर हल करके उस पर खुशी का इजहार किया जाता है या उस पर नारे भी मारे जाते हैं। और ये सिर्फ तौहीन मज़हब के साथ नहीं है, बहुत सारी और चीज़ें हैं। कोई भी मसला सामने आता है तो मैंने ये देखा है कि वो लोग जो फ़िक्री तिजारत से जुड़े होते हैं, जो ज़हनी कारोबारों से जुड़े होते हैं, वो सामने आना शुरू हो जाते हैं। मसलन आप देखिए कि हरासमेंट, जो ही ये मसला सामने आता है, मुख्तलिफ NGOs, मुख्तलिफ किस्म के लोग वो इसके साथ जुड़ जाते हैं और फिर मसनूई किस्म के केस बनते हैं, औरत कार्ड इस्तेमाल होता है, इस तरह की चीज़ें जो हमारे सामने आती। खैर, उसकी तरफ मैं नहीं जाना चाहता। मैं ये बताना चाहता हूँ कि तौहीन मज़हब एक बहुत बड़ा जुर्म है और इसकी जो करार वाकई सज़ा मज़हब ने दी है या आईन पाकिस्तान ने दी है, उसके तहत जो है उसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए। लेकिन ये देखना चाहिए कि आया उसने वाकई तौहीन की है या नहीं की है। हमें महज शुबा हुआ है और आप देखती हैं कि हमारे यहाँ तो शुबे की बुनियाद पे, इल्ज़ाम की बुनियाद पे या एक जज्बाती कैफियत की बुनियाद पे लोगों की जान चली जाती है। सवात का वाक़या आपके सामने है, एक नौजवान को आग लगा दी। एक मसीही जोड़ा आपके सामने है, उसको जला के रख दिया। मर्दान का वाक़या आपके सामने है। फिर वो बेचारी खातून जिसने महज हरूफ तहज्जी वाला लिबास पहना हुआ था, उसकी जान को किस तरह। अब ये जो एक गिरोह सामने आया है, ये तो एक बहुत बड़ी मौका परस्ती है और मैं समझता हूँ कि असल तौहीन मज़हब तो ये है कि आप मज़हब की बुनियाद पे आप खुदा रसूल को अपनी आड़ बना के तो आप लोगों को कत्ल करें, लोगों को क्या कहते हैं अदालतों में फंसाएं, लोगों को ज़हनी परेशानी दें, लोगों को जो पहले ही बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हैं आप उन्हें और ज़्यादा माली मुश्किलात का शिकार बनाएं कि हम आपका मुकदमा लड़ेंगे, आप हमें इतने पैसे दें। फिर एक बाकायदा यूँ समझिए कि जुडिशरी में कुछ लोग इस तरह के सामने आ जाए। तो ये मैं समझता हूँ कि असल तौहीन मज़हब जो है वो ये है। और ये जो स्कैंडल जिसकी जानिब आपने इशारा किया है,
اس سلسلے میں نے دیکھا کہ واٹس ایپ پر بعض پیغامات بھی آتے تھے، فیس بک پر بعض لوگ پوسٹیں بھی لگاتے تھے، لیکن میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ ویسے ہی ایک خوف بیدار کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے. لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ واقعی اس طرح کا ایک گروہ موجود ہے اور وہ لوگوں کو پھنساتا ہے، تو ایک بہت تشویش ہوئی. تشویش اس لیے ہوئی کہ میں ہزاروں نوجوانوں کا استاد ہوں تو مجھے ان کی جانوں کی فکر ہوئی. میں ایک والد ہوں تو میرے بچے بھی جوان ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ بھی اس ماحول سے جڑے ہوئے ہیں، وہ بھی قدرے جذباتی ہیں. ظاہر ہے جوانی میں ہر کوئی جذباتی ہوتا ہے. تو مجھے ایک فکر ہوئی اپنے بچوں کی جان کی، اپنے شاگردوں کے جان کی، اپنے ہمسایوں کے بچوں کی جان کی، اور صرف بچے ہی کیا، ظاہر ہے اس میں تو جو بھی پھنس گیا تو وہ تو ایک جال ہے. تو میں اس موقع پر آپ کے سوال کے توسط سے نوجوانوں کو، طالب علموں کو اور ان کے والدین کو یہ ضرور کہوں گا کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اس لحاظ سے بھی کریں کہ وہ کن کن واٹس ایپ گروپس میں شامل ہیں، واٹس ایپ گروپس کے ایڈمن کون ہیں، اس میں کس طرح کی بحثیں ہوتی ہیں. یعنی جہاں ہم اور چیزوں پر نظر رکھتے ہیں نا کہ ہمارے بچے جو ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یوٹیوب پہ کوئی بے حیائی کی کیا کہتے ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک حساس مسئلہ ہے. جہاں ان کی یعنی حیا کو نقصان پہنچ سکتا ہے، وہاں ان کی زندگی کو بھی تو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس گروہ کا سامنے آنا، اس گروہ کا پکڑا جانا، یہ بھی ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. لیکن ایک واقعے کو محض ایک واقعہ نہیں لینا چاہیے، ایک رویہ بھی لینا چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ موقع پرستی ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے، تو یہ موقع پرستی تو کسی وقت بھی سامنے آ سکتی ہے. اس کا کوئی بھی روپ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی اولاد، اپنے شاگردوں کی اس لحاظ سے بھی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا پہ کن واٹس ایپ گروپس سے جڑے ہوئے ہیں، اور توہین مذہب سے وہ کیسے بچ سکتے ہیں. کہ وہ ظاہر ہے کہ مذہبی شاعر میں نے جیسے کہا ہے کہ ان کا مذاق اڑانا یا اس نوعیت کی کسی سرگرمی میں پڑنا یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. اس جرم سے وہ کیسے بچ سکتے ہیں، لیکن اس جرم سے ہٹ کر وہ اپنی معصومیت کو کیسے بچا سکتے ہیں کہ اگر اس طرح کے گروہ جو ہے وہ انہیں گھیر لیتے ہیں اور وہ انہیں کسی نقصان سے دوچار کرتے ہیں، ان کو بھی، ان کے والدین کو بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی یہ ایک حساس معاملہ ہے. آج آپ نے بہت اچھا سوال کیا. ویسے جب بھی آپ کہتی ہیں کہ یہ حساس سوال ہے تو میں تھوڑا سا اندر سے ڈر جاتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہمارے ناظرین دیکھتے ہیں تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری ویڈیوز پر کمنٹس کی صورت میں آتی ہیں اور میں پھر ان کو جواب دیتا ہوں. لیکن آج آپ کا سوال مجھے بہت اچھا لگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو خود بھی خیال رکھنا چاہیے، اور ان کے والدین جو ہے ان کو بھی اس حوالے سے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ کن واٹس ایپ گروپس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس میں کس طرح کی سرگرمیاں ہوتی ہیں. بالکل سر، اگرچہ موضوع میرا بہت ہی حساس نوعیت کا تھا، لیکن آپ کی گفتگو ہمیشہ سے ہی ہماری سوچ کو ایک نیا زاویہ دیتی ہے. ناظرین، اسی اہم گفتگو کے ساتھ بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب، یعنی تخلیق کی جانب. آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈاکٹر جواز جعفری کے حوالے سے. بہت معروف شاعر ہیں، نقاد ہیں اور دانشور ہیں. بہت عمدہ تحریریں ان کی سامنے آ چکی ہیں. آپ کی نظموں کے مجموعے میں مٹھی میں تیرا وعدہ، موت کا ہاتھ کلائی پر ہے اور کہانی ایک شہر کی، یہ 3 نظموں کے مجموعے آپ کے منظر عام پر آ چکے ہیں. اس کے علاوہ تحقیقی اور تنقیدی مضامین کا مجموعہ بھی سامنے آ چکا ہے تصورات کے عنوان سے، اور دیگر کتابوں میں اردو غزل کا مغربی دریچہ کے عنوان سے بھی آپ کی کتاب منظر عام پر آ چکی ہے. تو سر، آج ان کے حوالے سے کیا عطا کریں گے؟ ڈاکٹر جواز جعفری بہت ہمہ جہت شخصیت ہیں، جیسے کہ آپ نے ان کے تعارف میں بتایا، اور ابھی آپ نے ان کے جس مجموعے کا ذکر کیا، کہانی ایک شہر کی، تو یہ طویل نظمیں ہیں، لیکن مجموعی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بذات خود ایک نظم ہے. تو اس سے میں نے ایک حصہ منتخب کیا ہے، وہ اپنے سامعین کی نظر کرتے ہیں. اس کا عنوان ہے وہ عورت شہر کا چہرہ تھی. آئینے سے وفادار عورت شہر کا چہرہ تھی. اس کی مٹھی میں بابل کی مقدس کسبیوں کے نصب کا سنہری سکہ ہے. بابل جس کے مقدس معبدوں میں شہزادیاں بالوں میں پھول گوند کر بیٹھتی ہیں. بہت خوب. گندم کی سنہری بالیوں سے بنے ان کے جسموں کی خوشبو دور افتادہ ساحلوں کے جہاز رانوں کو اپنی اور بلاتی ہیں. اس کے آراستہ وجود کی حدت سے بازار حسن میں گرمی ہے، وہ بازار
جہاں یوسف بکنے آتے ہیں۔ بہت خوب، کیا کہنے۔ شہر میں سنگ باری کی ہوا چلی تو میری ارغوانی شراب کے سنہرے مرتبان ریزہ ریزہ ہوئے، خوشنوا مغنیوں کی آوازیں حلقوم سے چپک گئیں اور طاق پہ دھرے گیتوں کو ہوا چرا لے گئی۔ واہ، کیا کہنے۔ شہر کے دریچوں سے جھانکتے چراغ چہرے تاریکی کا لقمہ ہوئے اور جگمگاتے آئینہ خانے گرد سے اٹ گئے۔ بارسلونا سے آئی قدیم بانسری کو خستگی چاٹ گئی۔ کیا کہنے۔ میں نے دنیا کا اولین ساز لاہور میوزیم کو ہدیہ کیا اور دیوار سے لگ کر گریہ کرنے لگا۔ شہر کی آئینوں جیسی دیواریں اندھی ہوئیں تو میر کا سانس لیتا عکس دیوار میں کھو گیا۔ بہت خوب۔ شہر کی گلیاں اندھے شہر یاروں سے بھر گئیں، بے گناہ ٹھوڑیوں تک زمین میں گاڑے گئے۔ واہ، گلیوں میں رواں خوابوں جیسے لوگ خواب و خیال ہوئے تو منڈیر پر پڑا چاند کا دیا بجھ گیا۔ واہ، شہزادی کو کنیز کے پیراہن میں روتے دیکھ کر شہر کے قدیم راستے آنسو میں بہہ گئے اور پتھروں کی بارش میں یوسف کا بھاؤ گر گیا۔ بہت خوب۔ تصویروں جیسے لوگ میری یادوں سے رخصت ہو گئے۔ شہر میں ہوا کا داخلہ ممنوع ہے، شاہوں کو قیدی بنانے والے اور دیوتاؤں کو معبد چلانے والے چاہتے ہیں میں خراسان لوٹ جاؤں۔ واہ، بہت خوب سے، بہت ہی عمدہ کلام آپ نے پیش کیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی جانب، یعنی کتاب کے تعارف کی جانب۔ تو سر، آج پروگرام کے اس حصے میں کس کتاب کا تعارف پیش کریں گے؟ آج کی کتاب میرے لیے اس لحاظ سے پسندیدہ ہے کہ اس میں اردو غزل کے آرٹ پہ بات کی گئی ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اردو غزل کا فکری حوالے سے جائزہ بہت لیا گیا ہے، لیکن آرٹ کے سلسلے میں جب کوئی کتاب آتی تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور اس کتاب کا عنوان ہے اردو غزل کا تشبیہاتی و استعاراتی نظام، اور اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر مطلوب حسین۔ آپ جانتی ہیں کہ تشبیہ و استعارہ جو ہے یہ ہمارے علم بیان میں شامل ہے، لیکن تشبیہ و استعارہ کو ہم محض ان معنوں میں لیتے ہیں کہ کسی چیز کو کسی دوسری چیز سے تشبیہ دی گئی ہے، اور استعارے میں جو ہے وہ تشبیہ دینے کے بجائے وہی چیز قرار دی جاتی ہے۔ لیکن ہم اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو تشبیہات اور استعارات شعر کے تخلیقی عمل میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب میں سمجھتا ہوں کہ تشبیہ و استعارہ کو سمجھنے کے سلسلے میں بھی بہت اہم ہے، اور اردو غزل خصوصاً جو ہمارا کلاسیکی دور تھا اس میں بہت کمال قسم کی تشبیہات شعراء نے دی ہیں۔ تو اگر ہم اس کتاب کے مندرجات کو دیکھیں تو سب سے جو پہلا باب ہے اس میں اردو غزل کی روایت اور تشبیہ و استعارہ کے بنیادی مباحث، اس عنوان سے جو باب ہے اس کے جو یعنی ذیلی عنوانات ہیں وہ بہت دلچسپ ہیں۔ یعنی اردو غزل پر تہذیبی اثرات کیا ہیں، اردو غزل پر سیاسی حالات کے اثرات، اردو غزل پر مختلف مذاہب کے اثرات، اردو غزل پر رسموں اور تہواروں کے اثرات۔ اچھا، یہ اثرات جو ہے اس لحاظ سے ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ جب ہم آگے تشبیہات اور استعارات کو دیکھیں گے تو وہ تشبیہیں اور استعارے جو وہ انہی چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں، تو جب تک کہ ان کا پس منظر ہمیں نہیں معلوم ہوگا تو ہم یہ سمجھ نہیں سکتے کہ شاعر نے فلاں چیز کو فلاں چیز سے تشبیہ جو ہے وہ کیوں دی ہے۔ اسی باب میں علم بیان اور تشبیہ اور استعارہ کے جو روایتی مباحث ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور کچھ نئی باتیں ڈاکٹر مطلوب حسین نے کی ہیں جو مجھے بہت عمدہ لگی ہیں، تو وہ بھی اس باب کا حصہ ہیں۔ دوسرا باب جنوبی ہند کی اردو غزل میں تشبیہ و استعارہ۔ آپ جانتی ہیں کہ اردو غزل جو کہ دکن میں رہی، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کمال کے شعراء سامنے آتے ہیں۔ وہاں جو بادشاہ تھے، جو نواب تھے، وہ خود بھی شاعر تھے، بلکہ اردو کے جو پہلے صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ، ان کا تعلق بھی دکن سے ہے۔ تو حسن شوقی ہوں، قلی قطب شاہ ہوں، سراج اورنگ آبادی ہوں، یا سب سے بڑے شاعر جنہیں ہم اردو شاعری کا باب آدم کہتے ہیں ولی دکنی، تو ان کا کلام ہو۔ ولی دکنی کی کیا خوبصورت تشبیہ ہے کہ لب پہ دل بر کے جلوہ گر ہے جو خال، حوض کوثر پہ جو کھڑا ہے بلال۔ تو بڑی خوبصورت تشبیہات جو ہے ہمارے ان شعراء نے دی ہیں۔ تیسرا باب شمالی ہند میں اردو غزل میں تشبیہات و استعارات کی متنوع صورتیں۔ اس میں اصلاح زبان کی تحریک سے لے کر
تو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جو میر کا عہد ہے وہاں تک، اس میں خواجہ میر درد، قائم چاند پوری اور ہمارے قصیدے کا بڑا نام مرزا محمد رفیع سودا، ان کے کلام کا جائزہ ہے، اور اس کے بعد دبستان لکھنؤ کی غزل اور تشبیہات و استعارات کا خارجی نظام۔ اچھا، یہ جو ابواب کے عنوانات ہیں ان میں بھی بڑی ایک خوبصورتی ہے، یعنی اس میں دیکھیں کہ خارجی نظام، جو کہ ہم دبستان لکھنؤ میں جو شعراء نے کلام تخلیق کیا اس میں جو خارجیت کا عنصر ہے تو وہ غالب ہے، تو اس لحاظ سے انہوں نے جو ابواب ہیں ان کو بھی بڑے سلیقے سے ترتیب دیا ہے۔ تو اس میں شیخ قلندر بخش جرت، غلام حمدانی مصحفی، اور اس کے بعد سید انشاءاللہ خان انشاء، امام بخش ناصف، ان شعراء کی جو غزلیں ہیں ان کا جائزہ لیا گیا ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش اسی میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ اس کے بعد دہلوی غزل، دہلوی اردو غزل اور تشبیہات استعاراتی پہلو داری۔ اب دیکھیے وہاں خارجی نظام کی اصطلاح تھی اور یہاں استعاراتی پہلو داری۔ تو اس میں شاہ نصیر سے لے کر تو اس کے بعد غالب و مومن اور حضرت غالب، تو ان کا ذکر ہے، اور چھٹا باب جو ہے یہ اردو غزل کا تشبیہاتی استعاراتی نظام 1857 سے 1900 تک۔ اس میں ہماری کلاسیکی اردو غزل کے جو بڑے ستون ہیں، لیکن ہماری کلاسیکی اردو غزل اب اپنے زمانی لحاظ سے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ اس میں حضرت داغ دہلوی ہیں، اس میں امیر مینائی ہیں، اور دبستان رامپور سے جڑے ہوئے دیگر شعراء، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک قومی تصور سامنے آیا اردو غزل میں، اس میں حالی ہیں، اس میں اکبر الہآبادی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان شعراء نے تشبیہات کو ایک الگ زاویے سے بھی دیکھا۔ ظاہر ہے وہ چونکہ کلاسیکی عہد ختم ہو رہا ہے اور ایک نئے زمانی اور سیاسی اور سماجی تقاضے سامنے آئے ہیں، تو حالی اور اکبر نے کس نوعیت کی تشبیہات اور استعارات استعمال کی، اس میں ایک نام مجھ سے رہ جائے گا، اور وہ ہے ریاض خیر آبادی، کہ جن کی تشبیہات و استعارات میں ایک خمریاتی عنصر جو ہے وہ غالب ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی عمدہ اور بڑی جامع کتاب ہے اردو غزل کا تشبیہاتی استعاراتی نظام۔ جو بھی طالب علم اردو غزل کے فنی نظام کو اور کلاسیکی عہد میں جو فن کے پیرائے ہیں ان کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کو ضرور دیکھیں۔ اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر مطلوب حسین۔ بہت خوبصورت، بڑی ہی جامع نوعیت کی کتاب کا تعارف آپ نے پیش کیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان حرین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔